अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर लाइकिंग ऑल आवर वीडियोस एंड हमें फीडबैक के लिए जो आप अच्छे दे रहे होते हैं। वंस अगेन हम लोग यहाँ पर हैं टू टॉक अबाउट बजट। आई एम श्योर आप सब लोगों ने बजट देखा होगा और इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो आज स्पेसिफिकली जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इस्लामाबाद पुलिस का बजट, और उस पे हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट हैं मुख्तार अहमद अली साहब। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के। तो हम बिल्कुल इनसे जो अपनी क्यूरीज हैं जो बजट से रिलेटेड हैं इस्लामाबाद पुलिस की, उनसे क्वेश्चन करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा आपके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम अबॉर्ड एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस सच एक्सक्लूसिव डिटेल्स एंड इनसाइट्स जब भी हम आपसे क्वेश्चंस करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो सर जो पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे वो ये है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट हमारी पुलिस फेस करती है? कि हमारी पुलिस के कई तरह के चैलेंजेस हैं। एक तो उनका बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरह का एक कानूनी ढांचा, एक लीगल फ्रेमवर्क उनको मुहैया किया गया है कि जिसके अंदर हमारी पुलिस काम करती है। हमारे यहाँ जो पुलिस के कानून हैं वो बहुत पुराने हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से बनाया हुआ एक्ट जो है वो बड़ी अरसे तक हमारे मुल्क में राइज रहा है। बाद में उसको कोशिश की गई बदलने की जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में, लेकिन उसको फिर बाद में दोबारा मैसिवली अमेंड कर दिया गया। तो हमारा जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है या लीगल फ्रेमवर्क है वो अभी भी कोई बहुत एक जदीद जमहूरी रियासत के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। उसमें बहुत सारी हौच-पाच बहुत सोच समझ के मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो बनाया गया था और एक अच्छा पीस ऑफ लेजिस्लेशन था, जिसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर मौजूद थी, लेकिन 2006-7 में उसको बहुत मैसिवली अमेंड किया गया। और आजकल भी जब हम देखते हैं कि जो जदीद जो लेजिस्लेशन मौजूद है पंजाब में फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें अभी भी प्रोविजंस मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन की, इसी तरह से प्रोविंशियल लेवल पे पब्लिक सेफ्टी कमीशन या पुलिस कंप्लेंट्स के हवाले से फोरम्स की, लेकिन उन पे उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। तो एक तो ये मसला है लीगल फ्रेमवर्क का। इसी से जुड़ा हुआ मसला ये है कि अभी तक ये बहस भी पाकिस्तान में चल रही है कि पाकिस्तान में ये फेडरल लेजिस्लेशन होनी चाहिए या सूबों में कानून साजी होनी चाहिए। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कानून साजी सूबों ने की हुई है और इस्लामाबाद की हद तक जो लेजिस्लेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। लेकिन इस पे ये एक बहस तलब मामला है और एक डिबेटेबल बात है। इसमें अदालतों में भी कई केसेस गए हैं कि ये फेडरल ज्यूरिसडिक्शन है या प्रोविंशियल है। उसकी वजह से एक मसला ये आ रहा है कि अगरचे ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो किसी हद तक इससे प्रोटेक्ट होती है, लेकिन फिर जो कोऑर्डिनेशन के मसाइल होते हैं, अगर एक ही मुल्क हो उसके मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के कवानीन मौजूद हों, तो उसका ताल्लुक क्राइम को कम्बैट करने के हवाले से क्या है, कोऑर्डिनेशन कैसे होगी। फिर ये है कि लोगों के राइट्स जो हैं, क्या एक जगह पे वो एक तरह के राइट्स और दूसरी जगह पे दूसरे तरह के राइट्स, को इससे भी उसका एक ताल्लुक है। तो एक ये मामला है। रूल्स भी हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा 1934 के हैं जिनको अभी तक फॉलो किया जाता है और उनको सही तरह से रिवाइज नहीं किया गया। दूसरा बड़ा मसला पुलिस की कैपेसिटी का है। उसको स्ट्रक्चर किस तरह से किया गया है, उनको वसाइल कितने दिए जाते हैं, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी कितनी है, टेक्निकल कैपेसिटी कितनी है। अब से कुछ अर्सा पहले तक हमारे यहाँ फोरेंसिक लैब्स नहीं थी, हमारे यहाँ आईटी कैपेसिटी पुलिस की नहीं थी, अभी भी महदूद है। हमारे यहाँ कुछ अच्छी फोरेंसिक लैब्स बन गई हैं, जैसे पंजाब में है, इस्लामाबाद में भी एक बनाई जा रही है, किसी हद तक उसने काम शायद करना शुरू कर दिया है, लेकिन इनकी वेरिएबल कैपेसिटी है। पंजाब की जो लैब है उसकी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। दूसरी तरफ ये प्रोजेक्ट अब पंजाब में जो इस्लामाबाद में फोरेंसिक लैब का प्रोजेक्ट है, ये कोई पिछले 15-16 साल से चल रहा है, लेकिन अभी भी गालबन वो मुकम्मल नहीं है। तो ये हमारी जो गवर्नेंस के हालात हैं कि हम एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करते हैं और उसको बाज़ का 10-12-15 साल में भी मुकम्मल नहीं कर सकते। हालांकि फोरेंसिक लैब बनाना कोई एक मुश्किल काम होगा, लेकिन ऐसी भी क्या बात है कि उस पर 15-20 साल लग जाए। इसी तरह से सेफ सिटी के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, वो भी एक बेहतर पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद में सबसे पहले हुआ, फिर लाहौर में हुआ, अभी और
ڈسٹرکٹس میں بھی بڑے شہروں میں اس کو بڑھایا جا رہا ہے، تو وہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ابھی بھی ہماری جو کیپیسٹیز ہیں وہ منیمل ہیں، کم ہیں، خاص طور پہ واچ اینڈ وارڈ میں بھی جو جو پری ایمپٹیو سائڈ ہوتی ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرے، کرائم کو ہونے سے پہلے روکنے کی کوشش کرے، پولیس ہماری ظاہر نگرانی کرتی ہے، گشت کرتی ہے، ان کی سرویلنس ہوتی ہے، تو اس میں بھی ابھی تک زیادہ تر جگہوں پہ ریلائنس جو ہے، جہاں جہاں پہ سیف سٹی ہیں، پروجیکٹس ہیں، ظاہر ہے انہوں نے ہیلپ کی ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ ریلائنس ابھی بھی بہت ہی ٹریڈیشنل طریقوں پہ ہے، اور نہ صرف ٹریڈیشنل طریقوں پہ ہے بلکہ وہ ٹریڈیشنل طریقے بھی وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ تھانے میں ایس ایچ او کے پاس کچھ پیسے ہوتے تھے، فنڈز ہوتے تھے، جس کو وہ کمیونٹی کے اندر اس کے کچھ انفارمنٹس ہوتے تھے جو اس کو انفارمیشن دیتے تھے اور وہ ان فنڈز کو یوز کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ تھانوں کو پیسے ہی ملنے بند ہو گئے۔ انگریز کے دور میں ایک نظام موجود تھا کہ کس طرح سے ہر ضلع میں ان کو ایک فنڈ دیا جائے گا، وہ جو ڈی پی او آفس سے لے کے آتے تھے، اس کا ایک رجسٹر مینٹین ہوتا تھا، اس میں وہ پیسے اندراج ہوتا تھا، اور پھر وہ تھانہ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرتا تھا، اور پھر جب ضرورت پڑتی تھی مزید آ جاتے تھے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ تھانوں کو وسائل اکثر جگہوں پہ دیے بھی نہیں جاتے، اب کچھ جگہوں پہ سینٹرلی بل پے کر دیے جاتے ہیں، لیکن آج صورتحال یہ تھی کہ تھانے کے نظام کو ریویمپ کیا جاتا، اب تو بینکوں کی بڑی آؤٹ ریچ ہے، تھانے کے لیے ایک فنڈ مختص ہوتا، وہ تھانے کو اس کی ضرورت کے مطابق وہ اس کو ڈائریکٹلی پہنچ جاتا، وہاں پہ ایک سسٹم ہوتا کہ اس کو کیسے خرچ کیا جاتا ہے، تو آج اور اس کی کون کون سی مدیں ہیں جس پہ خرچ ہو سکتا ہے، تو ابھی وہ تھانوں میں وہ نظام جو ایکچولی ٹریڈیشنل بھی تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوا ہے، اور ایک جدید نظام جس کو اس کی شکل اس کی جگہ لینی چاہیے تھی، جیسے میں نے کہا کہ ایک بینکنگ سسٹم کے ذریعے سے ہم ایک بہتر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی انشور کر سکتے تھے اور فنڈز تھانوں کو ڈائریکٹ پہنچا سکتے تھے، تو وہ بھی ہم نہیں پہنچا پائے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، لیگل فریم ورک کے ایشوز ہیں، اس کے علاوہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، آئی ٹی اور فورینزک کا استعمال ابھی بھی کم ہے، انویسٹیگیشن جو ہیں ہم بہت ہی فرسودہ طریقوں سے کرتے ہیں، جس میں مار پیٹ کا اور ٹارچر کا بڑا عمل دخل ہے، جو ظاہر ہے کہ ایک مؤثر طریقہ بھی نہیں ہے اور وہ ایک ہیومن رائٹس کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ ایک دائرہ کار کا تعین بھی، کہ کون سی ذمہ داری ہمارے ہاں پولیس کی ہے، کون سی ذمہ داری وہاں پہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی یا کسی دوسرے سرکاری ادارے کی ہونی چاہیے، اب تو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اس طرح سے رہے نہیں ہیں، لیکن کسی دوسرے ادارے کی، اور اس میں ہمارے جو سیاستدان ہیں یا الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بھی کیا رول ہے۔ یہ جو مشرف صاحب کے زمانے میں 2002 کا پولیس آرڈر آیا، اس میں کسی حد تک اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اگرچہ اس پہ بڑی ڈیبیٹس رہیں، لیکن وہ معاملہ ابھی بھی حل طلب ہے، اس پہ کوئی گفتگو جو ڈیبیٹ ہے وہ کوئی بڑی سیٹلڈ نہیں ہے، ابھی بھی مختلف طبقات مختلف حوالے سے اس پہ آرگیو کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دو تین بڑے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہماری پولیس کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے، پھر ہمارے سوشل رویے ہیں، ہمارے معاشی حالات ہیں، چونکہ پولیسنگ ایک انوائرمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہے، اگر معاشرے میں غربت ہو، اگر معاشرے میں آپ جو ہے وہ اپنے نوجوان لوگوں کو تعلیم کے اداروں میں نہ بھیج سکیں، وہ گلیوں سڑکوں میں پھر رہے ہوں، چائلڈ پروٹیکشن کے پروگرامز نہ ہوں، تو پھر بہت کرائم بڑھ جاتا ہے، اور پولیس اس ہر طرح کے کرائم سے نبٹ نہیں سکتی ہے، وہ اس کی شاید اس کیپیسٹی سے باہر ہوتا ہے۔ یہ تو جب باقی ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہوں، بچے اسکول میں جا رہے ہوں اور ان کے لیے انسینٹیوز کم ہوں کہ وہ کرائمز میں آئیں، تو پھر پولیس کے لیے کام کرنا اپنا آسان ہو جاتا ہے۔ سر، جو بجٹ ریلیٹڈ چیلنجز ہیں وہ کیا ڈو دے ریزلٹ ان پور پولیس پرفارمنسز ایز ویل؟ دیکھیے، جو پولیس کا فنکشن ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے لوگوں کی فلاح و بہبود سے، لوگوں کی کوالٹی آف لائف سے۔ اگر پولیس اچھا کام کر رہی ہو تو ملک میں امن ہوگا، ملک میں لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو پائے گا، اور جو ہے انصاف کا حصول جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ جب کرمنل ایکٹیویٹی کوئی ہوئی ہو تو اس میں پہلا کام تو پولیس کا ہی ہوتا ہے، تو پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے، اور اگر پولیس کی کارکردگی اچھی ہو، پولیس کے پاس وسائل صحیح طرح سے موجود ہوں، تو پولیس زیادہ اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کر سکتی ہے اور معاملے کو عدالت میں لے جا سکتی ہے تاکہ وہاں پہ انصاف کا حصول ممکن ہو۔ لیکن اگر پولیس کی کارکردگی پہ بہت سارے سوالات ہوں، کچھ وسائل کی کمی کی وجہ سے،
کچھ لیگل فریم ورک کے حوالے سے، کچھ جو ہے ان کی اپنی انٹرنل مینجمنٹ کے حوالے سے بھی کویشچنز ہیں کہ ہماری پولیس کی لیڈرشپ جو ہے وہ پولیس کو مینیج کیسے کرتی ہے، اور پھر انٹیگریٹی کے اگر ایشوز ہوں، کمپیٹنس کے ایشوز ہوں، تو اس کے بعد پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ انصاف کا حصول ہو، معاشرے میں بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے، ظاہر کرائم بڑھتا ہے، اس کا تعلق، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری سوشل لائف پہ بھی ہوتا ہے اور ہماری اکنامک لائف پہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں یہ ہے کہ اس میں اکنامک لائف میں جو انویسٹرز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں، اور ان کو اپنی انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو اگر پولیس صحیح طرح سے کام نہ کر رہے ہو تو انویسٹر بھی سیکیور فیل نہیں کرتا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے جو پیسے کاروبار میں لگائے ہیں وہ اس پہ صحیح ریٹرن لے سکے گا اور بغیر کسی ڈسٹربنس کے وہ اپنا کام کر سکے گا۔ تو اس وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیس میں حکومت انویسٹ کرے اور اس کو ایک اپنی ترجیح بنائے، لیکن ہماری تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت عرصے تک ہماری پولیس اگنور رہی ہے، اس کو اس کے لیے پیسے صحیح طرح سے اس وسائل انویسٹ نہیں کیے گئے۔ کچھ اس میں بہتری آنا شروع ہوئی یہ جو جب ہماری وار آن ٹیررزم کا مسئلہ درپیش ہوا تو اس وقت تھوڑی سی توجہ آئی سیکیورٹی اداروں کی طرف کہ ان کی کارکردگی ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی بھی اس میں بہت ساری بہتری کی ضرورت ہے۔ تو اس میں کئی حوالوں سے بات ہو سکتی ہے، میں نے کچھ ذکر پہلے کیا کہ ہماری پولیس ابھی بھی روایتی طریقوں سے کام کرتی ہے، ان کے ہاں آئی ٹی کا استعمال اور فورینزک کا استعمال کم ہے، پولیس میں اتنے بجٹس نہیں ہیں کہ وہ ایکسپرٹس کو ہائر کر سکیں اور ان کو سروس میں اور وہ ان کو ریٹین بھی کر سکیں۔ ظاہر ہے جس کی بہت اچھی ایکسپرٹیز ہوگی اور اگر آپ کو مارکیٹ سے ایسی ایکسپرٹیز لینی پڑے، خاص طور پہ آئی ٹی کی، اور اس کے علاوہ بھی ایسے اگر وائٹ کالر کرائم ہے، کوئی ایسا فراڈ ہے، تو آپ کو کئی صورتوں میں آپ کو اکاؤنٹنٹس کی ہیلپ چاہیے ہو سکتی ہے، آپ کو سیکیورٹسٹ کی ہیلپ چاہیے ہو سکتی ہے۔ تو پولیس کے پاس اس طرح کے مسائل موجود نہیں ہیں اور ان کو مہیا نہیں کیے گئے کہ وہ اس طرح سے جدید تقاضوں پہ استوار ہو سکے۔ جب ہم بجٹس پہ دیکھتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ بہتری تو ضرور ہوئی ہے، تنخواہیں مثال کے طور پہ پولیس پنجاب میں ڈبل کی گئیں، جو ایک اچھی پیش رفت تھی۔ اسلام آباد میں بھی اس حوالے سے کچھ بہتری غالباً لائی گئی ہے۔ ایک تو یہ لیکن ابھی بھی اگر آپ پولیس کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں اسلام آباد کے بجٹ کی میں مثال دوں، مثال کے طور پر تو اس میں 2019-20 کا جو بجٹ تھا، جو پچھلا سال جو ابھی مکمل ہو رہا ہے، اس میں تقریباً 90% بجٹ جو دیا گیا اسلام آباد پولیس کو وہ تنخواہوں کے لیے۔ تو اسلام آباد پولیس کو کام کرنے کے لیے جو باقی وسائل ہیں وہ صرف ٹوٹل بجٹ کا 10% ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک جب آپ پولیس فورس آپ کے پاس ہے، آپ نے اس سے کام لینا ہے تو اس کو ان کو موبلٹی چاہیے، ان کو گاڑیاں چاہیے، ان کو پیٹرول چاہیے، ان کو ٹیلی فون اور کمیونیکیشن کی فیسلٹیز چاہیے، ان کو اپنے ایک اچھے ڈیسنٹ آفیسز چاہیے جہاں پہ وہ بیٹھ کے ایک صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں، ان کا اچھا ورک انوائرمنٹ ہو، ان کو اسٹیشنری اور باقی سہولتیں ہوں۔ وہ اگر انویسٹیگیشن انہوں نے کرنی ہے تو انویسٹیگیشن پہ خرچہ ہوتا ہے، کئی طرح کے خرچے ہوتے ہیں، تو وہ خرچہ کر پائیں۔ اچھا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تنخواہوں کے علاوہ اتنا تھوڑا پیسہ رکھا گیا ہے تو وہ کہ کیسے خود بھی ایک اچھے ورک انوائرمنٹ میں کام کر پائیں گے اور شہری جو تھانوں کو وزٹ کرتے ہیں ان کو اچھی سہولت دے پائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ تھانے میں جائیں، آپ کمفرٹیبل فیل کریں، آپ آرام سے بیٹھ کے اگر ویٹ کرنا ہے تو آپ ویٹ کر سکیں، آپ کو اچھے طریقے سے وہ ڈیل کریں، وہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، کمپیوٹرز پہ وہ آپ کی کمپلینٹس انٹر کی جائیں، کچھ تھانوں میں ہو بھی رہا ہے، وہاں پہ کیمرے لگے ہوں تاکہ پولیس کا کنڈکٹ اور شہری کس طرح سے آئے اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہو تاکہ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کے لیے پیسے کم رکھے جاتے ہیں۔ تو میں نے اسلام آباد پولیس کی بجٹ کی بات کر رہا تھا کہ 90% تو تنخواہوں میں جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو آپریشنل ایکسپینڈیچرز ہیں، جو باقی 10% بچ جاتا ہے، اس میں آپ کے یوٹیلیٹی کے بلز ہوتے ہیں، اس میں گاڑیوں کو پیٹرول ہوتا ہے، اسٹیشنری وغیرہ ہوتی ہے، اس پہ 7.2% چلا جاتا ہے۔
تو مطلب آپریشنل ایکسپینڈیچرز کے بعد اور تنخواہوں کے بعد آپ کے پاس کوئی بچتا ہے تقریباً کوئی لیس دین 3%. اچھا اس میں آپ نے اب خرچ کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ کی ڈھیر ساری بلڈنگز ہیں. اب اسلام آباد میں 22 پولیس اسٹیشن ہیں. پھر ان کی اپنی اور دفاتر ہیں. جو اعلیٰ آفیسرز ہیں ان کے دفاتر ہیں. اور کافی ساری ان کی بلڈنگز ہوتی ہیں جیسے بیرکس ہیں یا پولیس لائنز ہیں یا وہ. اچھا ان سب کے لیے جو ریپیئر مینٹیننس ہے. اب ہمیں پتہ ہے ہم اپنے گھر کی بھی ریپیئر مینٹیننس کے لیے کوئی باتھ روم خراب ہو گیا, کوئی جناب رنگ روغن کی ضرورت ہے, کوئی دروازہ خراب ہو گیا, اس کے لیے اچھا ریپیئر مینٹیننس میں پھر آپ کی فرنیچر ہے, اگر آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر اکوپمنٹ ہے تو اس کی ریپیئر ہے, آپ کے پاس گاڑی ہیں ان کی ریپیئر مینٹیننس ہے. تو ٹوٹل بجٹ کا 0.7% ایلوکیٹ کیا گیا تھا 2019-20 کے بجٹ میں. تو یہ ظاہر ہے کہ کافی کم تھا. اسی طرح سے فزیکل ایسٹس ہیں. آپ نے کوئی نئی گاڑیاں خریدنی ہیں, نیا کوئی فرنیچر خریدنا ہے, کوئی نئی آپ کو کوئی اکوپمنٹ چاہیے, اس کے لیے ٹوٹل بجٹ کا 1.6% خرچ کیا گیا تھا. تو مطلب ٹوٹل جو نان سیلری بجٹ تھا اسلام آباد پولیس کا وہ 10% ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت کم ایلوکیشن تھی. اب اس کے علاوہ مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو 10% بھی دیا گیا کیا وہ صحیح طرح سے خرچ ہوا؟ کیا یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی جو ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہاں پہ نہیں پہنچتا. ہمارے ہاں ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم جب پیسے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو اعلیٰ ترین افسر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو میری ساری ضرورتیں پوری کر دیں اور اس کے بعد جو بچ جائے وہ نیچے بھیج دیں. تو وہ جب تھانے تک جہاں پہ اصل میں شہریوں کی جو واسطہ پڑتا ہے, جب وہاں کے تھانوں کی باری آتی ہے تو کچھ بچتا نہیں ہے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں 10% نان سیلری بجٹ ہوتا ہے, یہ اب صحیح اعداد و شمار اگر شیئر کیے جائیں اور ٹرانسپیرنسی ہو تو ہمیں صحیح پتہ چلے, لیکن میرا اندازہ یہ ہے اور تھانوں کی صورتحال دیکھ کے بھی کچھ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ وہ نیچے نہیں پہنچ پاتا. اچھا سر, اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ جیسے کے پی کے میں جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تھی تو بڑا ایک شور مچا تھا کہ جو پولیس اسٹیشنز ہیں, جو سب سے پہلی جو پرومیننٹ چیز آئی تھی کہ ان کی پولیس اسٹیشن ریفارم ہو گئے ہیں. اور پھر جو میں نے پرسنل لیول پہ اگر لوگوں سے پوچھا بھی تھا تو دے سیڈ کہ ہاں وہ بہت اچھا ہو رہا ہے, کچھ بہتری آئی ہے. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ اٹس بین مور دین 2 years فار دیئر گورنمنٹ, تو ابھی تک وہ اگر وہ اتنا اچھا رزلٹ آیا تھا اس کا اور اس کی اتنی اچھی بہتری آئی تھی, why isn't it replicated in پنجاب, سندھ اور دوسری جگہ بلوچستان میں بھی وہ ریپلیکیٹ کیوں نہیں ہوا وہ اگر اس کے اچھے رزلٹ آ رہے تھے؟ دیکھیے ہمارے پاس اس وقت جو ایویڈنس ہے وہ اینیکڈوٹل ہے, کچھ پرسیپشنز کی بات ہے. ہمارے ہاں وہ کلچر تو ہے نہیں ہے کہ ہم سسٹمیٹیکلی کوئی ریسرچ اسٹڈیز کیری آؤٹ کیا کریں. لکھت پڑھت اور نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی, جب ہم یہ بات کرتے ہیں, بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پولیس میں کافی بہتری آئی تھی, تو اس پہ ہمیں میں نے آج تک کوئی اس پہ کوئی ریسرچ پیپر, کوئی ایویلیویشن رپورٹ, کوئی وہ تو دیکھی نہیں ہے. تو اینیکڈوٹل کی باتیں ہیں اور ایک پرسیپشن ہے, اس کے اراؤنڈ ایک پالیٹکس رہی ہے. لیکن مان لیتے ہیں کہ وہاں پہ کافی بہتری آئی تھی. لیکن فنڈامنٹلی کیا چینج ہے؟ مثال کے طور پہ کیا وسائل کتنے بڑھ گئے؟ کچھ تو فرق پڑتا ہی ہے. جب آپ ایک اچھا پولیس آفیسر لگا دیں تو تھوڑی دیر کے لیے کچھ تو فرق پڑ ہی جاتا ہے. مطلب وہ 5-10% قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ تو حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر پولیس آپ کی اوور آل ترجیح نہ ہو اور آپ اس کو وسائل نہ دے رہے ہوں تو کتنی ایک تبدیلی ایک اچھے آفیسر لگانے سے ہو سکتی ہے؟ کیا آج کی اس کے خیبر پختونخوا کی پولیس یا اسلام آباد کی پولیس یا کسی اور جگہ کی پولیس کیا وہ ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر رہی ہے؟ کیا کے پی میں یا باقی جگہوں پہ ہر جگہ پہ فورینزک کیپیسٹی ایک اچھی موجود ہے؟ کیا کے پی میں یا باقی جگہوں پہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹاپ آف دا لائن ایکسپرٹس ہیں جو ہر طرح کے کرائم کو بہت اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں اور وہ ٹارچر وغیرہ کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ ہومیسائڈ کے ایکسپرٹس موجود ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کے ایکسپرٹس موجود ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماڈرن لائنوں پہ استوار ہو گئی ہے؟ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جب حکومت ترجیح کر بناتی ہے, اچھے پولیس آفیسرس کو اپائنٹ کرتی ہے, تھوڑا سا اسپیس دیتی ہے پولیس آفیسرس کو, پولیٹیکل انٹرفیئرنس کم ہوتی ہے, تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آ جاتی ہے. یہ ہم نے کے پی میں بھی دیکھا ہے, یہ ہم نے باقی جگہوں پہ بھی دیکھا ہے کہ جب ایک ایسا ماحول دیا گیا ہے کچھ بہتری آتی ہے.
لیکن یہ وقتی ہوتی ہے اور یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے، دیر پا نہیں ہوتی. دیر پا تبھی ہوگی جب حکومت کی ایک کلیئر پالیسی ہو اور وہ اوور اے لانگ ٹرم، یہ نہیں ہے کہ 2-3 سال کی بات ہوگی، جس میں ہم انشور کریں کہ ہم پولیس پرسنل کی کوالٹی میں ہم انویسٹ کریں گے، ہم اچھی ریکروٹمنٹ کریں گے، اس میں سفارش نہیں ہوگی، اس کا ایک پراپر پروسیجر ہوگا، بہترین لوگ ہم پولیس میں اٹریکٹ کریں گے، ان کے لیے اچھے انسینٹیوز ہوں گے، ہم ان کی ٹریننگ میں بہت انویسٹ کریں گے، ان کی اچھی ٹریننگز ہوں گی. پھر یہ ہے کہ ان کو ایک اچھا ورک انوائرمنٹ دیا جائے گا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کہیں بڑا اچھا انویسٹیگیٹر ہے لیکن اس کے پاس انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کیونکہ اس کے پاس گاڑی کے لیے فیول نہیں ہے، تو وہ کیسے وہ کام کرے گا؟ اس کو فورینزک سپورٹ چاہیے تو وہ نہیں ہے، آئی ٹی سپورٹ چاہیے تو وہ منیمل ہے یا کم ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو وہاں پہ بھی پوری طرح سے ایڈریس نہیں ہو پائے تھے، خیبر پختونخوا میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی ایڈریس نہیں ہو پائے ہیں. کچھ پیس میل ایفرٹ ضرور ہوئی ہیں جس کا میں نے مثالیں دی. پنجاب میں بڑی اچھی فورینزک لیب بن گئی ہے، کے پی میں ٹریننگز میں کچھ انویسٹ ہوا ہے، ایک اچھا لیگل فریم ورک وہاں پہ لایا گیا تھا پچھلے دور میں، جو ایک اچھی آپ اس کو کاوش کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سر جو نیکسٹ کوشچن ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہم جو پولیس کا بجٹ ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پولیس بجٹ کو ایک تو جیسے ہے، ایک تو پولیس بجٹ کو سائز بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کتنا ایکچولی ہونا چاہیے اس کے لیے ویسے تو کہنا کچھ مشکل ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہر تھانہ بیسڈ بجٹنگ ہو، ہر ضلع کی پولیس، اور اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو بجٹنگ کے کام کو سیریسلی لیا جائے اور ہر تھانہ اپنی ضروریات اسیس کرے. ایک بات تو یہ اور اس کے مطابق بجٹ بنے اور وہ بجٹ مہیا کیا جائے تاکہ تھانے کو کسی شہری کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ ہمارے پاس اسٹیشنری نہیں ہے یا ہمیں گاڑی چاہیے. یہ اب اسٹیشنری کے مسائل تو شاید اتنے نہیں رہے، لیکن یہ مسئلہ ابھی بھی موجود ہے کہ مجرم کو پکڑنے جانا ہے، ملزم کو، تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ گاڑی آپ ہمیں مہیا کر دیں، کیونکہ ہمارے تھانے کے پاس ایک گاڑی ہے یا 2 گاڑیاں ہیں اور وہ بھی خراب ہیں تو دور نہیں جا سکتی، تو آپ گاڑی ارینج کر دیں. یہ ایک عام کمپلینٹ ہے. پھر انویسٹیگیشن کے لیے جیسے میں نے کہا تو وسائل نہیں ہوتے، تو ہر تھانے کا ورک لوڈ اسیس کیا جائے، وہاں پہ کرائم کی نوعیت کس طرح کی ہے، وہاں پہ کس طرح کے خرچے ہوتے ہیں، اس کے مطابق بجٹ بنایا جائے اور وہ بجٹ مہیا کیا جائے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹرلی کچھ ایسے پروگرامز چلنے چاہیے کہ وہ فورینزک اور آئی ٹی اور انویسٹیگیشن کیپیسٹی بھی یہ بہتر ہو. اس کے لیے بھی ظاہر وسائل چاہیے ہوں گے. جیسے میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کام اس پہ کچھ ہو نہیں رہا ہے، لیکن بہت ہی سلو سپیڈ سے ہو رہا ہے. وہ کام جو 4-5 سالوں میں ہو جانا چاہیے تھا، اگر آپ نے اس پہ 20 سال لگائے تو پھر کیا ہوا؟ سیف سٹی کا پروجیکٹ اسلام آباد میں بالآخر ہو گیا، لیکن وہ بھی جو ہے کیا ہم اس کو وسائل دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ریپیئر اور مینٹیننس اور اس طرح کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. تو یہ بجٹ بڑھنے کی ضرورت ہے، بڑھانے کی ضرورت ہے، ایک بات. دوسری بات پروسیجرل امپرومنٹس کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا نے ریسنٹلی ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے تھانہ بیسڈ بجٹنگ کے حوالے سے پیش رفت کی ہے اور تھانہ کے ایس ایچ ایس کو ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ پاورز دی ہیں، جو ایک اچھی پیش رفت ہے، اچھا کام ہے. سی پی ڈی آئی میں ہم بڑے عرصے سے اس بات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ تھانہ بیسڈ بجٹنگ ہونی چاہیے اور یہ جو بجٹنگ پاورز ہیں یہ ڈیوالو ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ سارے اسلام آباد میں ایک پولیس افسر ہو جس کے پاس ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ اتھارٹی ہو اور باقی جو ہے تھانوں میں یا وہاں پہ نہ ہو. درجنوں ایس پی صاحبان ہیں، 2-3-4 میجر فارمیشنز ہیں، تو اس کو ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے خیال میں تو تھانہ کی سطح پہ ہونا چاہیے. تھانہ ایک اچھا فلی فنکشنل یونٹ ہونا چاہیے اور جو فلی کیپیبل ہو رسپونڈ کرنے کو اپنے ایریا میں کرائمز کو اور پریمپٹیو سائڈ پہ بھی کام کرنے کے لیے. اور ان کا ایک چھوٹا سا اکاؤنٹنٹ یونٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹنگ یونٹ جہاں پہ وہ اس کو فنڈس کو مینیج کریں. تو ایک یہ ریفارم کی ضرورت ہے. ایک ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ چونکہ ہمارے ہاں ایلیٹ سینٹرک پالیسیز ہوتی ہیں اور پروسیجرز بھی ہوتے ہیں اور فنڈس کی ڈسٹریبیوشن میں بھی وہی آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کلیئر پالیسیز ہونی چاہیے اور پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ پوائنٹس جہاں پہ سروس ڈلیور ہونی ہے وہ جو ہے وہ بہترین انداز سے سیٹ اپ کیا جائے گا.
अब देखिए ना, एक बैंक होता है या एक टेली कॉम की हमारी कंपनीज़ है, आप उनका सर्विस सेंटर देखते हैं तो वो बेहतरीन सेटअप हुआ होता है। वहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर है, ब बड़ा अच्छा माहौल है, लोग हुँ, जाते हैं, इसमें से बैंक कस्टमर फ्रेंडली और होता है। उनके अगर आप बैंक ऑफिसेज़ पीछे उनके दफ्तर हैं, जहाँ पे उनके वो हेड ऑफिस वगैरह वो देखें, तो बाज़ औक़ात वो उतने अच्छे सेटअप नहीं किए होते। वहाँ पे लोग एक-एक कमरे में 10-10 लोग बैठे होते हैं, और पता नहीं एसी चल रहा है, नहीं चल रहा है, फर्नीचर की क्वालिटी वो नहीं होती। तो फ़ोकस ये होता है कि जहाँ पे हमारी जो कस्टमर सर्विसेज़ हैं, वो बेहतरीन माहौल में हो। हमारी हुकूमत में इसके उलट है कि एक आला अफ़सर का दफ्तर बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन जहाँ पे सर्विस डिलीवर होनी है, वो इंतहाई बुरे हालात में होगा। वहाँ पे ना कांस्टेबल जो है वो सही हालत में है, ना वो वहाँ पे फ्रंट डेस्क ठीक हालत में है, ना को तो ये एक चीज़ है जिसको बदलने की ज़रूरत है। और अगर ये एक माइंडसेट की बात है, ये एक अप्रोच की बात है, इसको अगर बदला जाए तो इसके नतीजे में बड़ी हद तक पुलिस की परसेप्शन बेहतर हो सकती है। सर मुझे लगता है कि जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा होता है इर्द-गिर्द का, तो इट अफेक्ट्स योर मेंटल कैपेबिलिटी एज़ वेल। साइकोलॉजिकली भी आप पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ समबडी इज़ कमिंग टू कोई कंप्लेन भी करने आ रहा है, तो आप उसको अच्छे से बिठा रहे हैं, उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। तो जब हमारी पुलिस का एनवायरनमेंट इतना स्केरी और इतना अनफ्रेंडली होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आम शहरी जो होता है, वो पुलिस कंप्लेन भी करवाने जाएगा, या किसी बात अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी जाएगा। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि मैंने ज़िंदगी में कभी पुलिस स्टेशन भी देखा है अंदर जाके। अगर मुझे कोई मसला भी हुआ है, तो मैं कभी गई हूँ, बिकॉज़ ऑफ द स्टोरीज़ दैट आई हियर कि पुलिस ऐसे करती है, साइकोलॉजिकली वो आपको इतना टॉर्चर कर देती है। तो हमें जब हमने एक वीडियो भी बनाई थी पुलिस के हवाले से अभी रिसेंटली, तो कोविड-19 में, तो पुलिस खुद भी हमें जो मैडम थी मिस राहत, वो यही कह रही थी कि हमें अपना दोस्त समझें। लेकिन उसमें हम आपको कैसे दोस्त समझ सकते हैं अगर आप हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर वो कर रहे हैं। तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं। देखिए, कुछ तो परसेप्शंस होती हैं जो बड़े अरसे से हमारे पास साथ चल रही होती हैं, और हम उनको लेके तो बाज़ औक़ात हालात में बेहतरी भी आ जाती है, तो हम उन्हीं परसेप्शंस के साथ चलते रहते हैं। तो ये बात ठीक है कि एक अमूमी परसेप्शन यही है कि थाने में जाना तो बड़ा मुश्किल काम है, और वहाँ पे हुँ, पता नहीं क्या माहौल होगा और हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन बेहतरी भी आई है। मतलब कई लोग हैं जो अपने बड़े प्लेज़ेंट एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जहाँ मोटरवे पुलिस की तो बात हम सब करते हैं, लेकिन और जगहों पे भी बहुत आला-आला ऑफ़िसर्स हैं जिन्होंने अपनी सतह पे बहुत कोशिशें की हैं, हालात को बेहतर किया है, वो एक्सेसिबल होते हैं। और थानों में भी, अब इस्लामाबाद में बहुत सारे थानों में आप जाएँ, तो आपको अच्छे तरीके से डील किया जाता है काफ़ी सारे थानों में। कहीं पे फिर कुछ फ़र्क अफ़राद पे भी डिपेंड करता है कि अफ़राद किस तरह के हैं। तो ये परसेप्शंस भी थोड़ी-सी डिस्पेल करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि अभी तक काफ़ी सारे मसाइल मौजूद हैं, अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज़ भी हैं, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ भी हैं, एटीट्यूड्स के इश्यूज़ भी हैं। तो उसमें आपकी बात बड़ी हद तक ठीक है कि अगर पुलिस वाले अच्छे एनवायरनमेंट में काम नहीं कर रहे, और फिर ड्यूटी आवर्स बहुत बड़े लंबे हैं, कि बाज़ औक़ात उनको 16-16 घंटे, 18-18 घंटे ड्यूटी आवर्स उनके हैं। उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो बाज़ औक़ात सरकारी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती। उनको घरों से आने के लिए मुश्किल होती है, कई जगहों पे हम इस्लामाबाद में देखते हैं कि वो लिफ्ट लेने के लिए खड़े होते हैं। उनके जो थानों के अंदर बैरक्स में जो पुलिस रहते हैं, उनके हालात बहुत बुरे हैं। वहाँ पे जिस कंडीशन में उनके लिए, वो भी अच्छी नहीं है। तो अगर वो किसी जगह पे ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनको पीछे से खाना-वाना पहुँचाने का इंतज़ाम जिस तरह से आर्मी में है, वो पुलिस में नहीं है। अगेन बजट्स के इश्यूज़ हैं। तो जब ये सूरत-ए-हाल हो, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट ना हो, तो फिर एक अच्छा भला आदमी भी वो और दिन में उसको 50 बंदों से बहस करनी पड़ती है, और उसमें वो बड़ा इरिटेबल हुआ होता है। तो किसी हद तक हमें इस बात को एप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस मुश्किल हालात में वो काम करते हैं, उसके बावजूद उनकी परफ़ॉर्मेंस शायद हमारे मुल्क में पूरी नहीं रही है। तो परफ़ॉर्मेंस के इश्यूज़ का डायरेक्ट ताल्लुक कैपेसिटी से है, लीगल फ्रेमवर्क से है, बाकी इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन से है, इंटरनल मैनेजमेंट किस तरह की है, उससे भी है। ये बात नहीं है कि पुलिस लीडरशिप बिल्कुल बरी-ओ-ज़िम्मा है और इंटरनल जो मैनेजमेंट है वो बहुत एक्सीलेंट है। हमारे यहाँ पुलिस एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो शायद हेल्पफुल नहीं है, और बजट्स ठीक नहीं हैं,
لیگل فریم ورک صحیح نہیں ہے، لیکن انٹرنل مینجمنٹ میں بھی بہت امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے. اور یہاں پہ میں جب انٹرنل مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں تو بیسیکلی یہ ذمہ داری انسپیکٹر جنرل جو آپ پولیس ہیں ان پہ ہے کہ وہ کس طرح سے انٹرنل مینیج کر رہے ہیں. ہماری پولیس میں ایک ریسرچ کا فنکشن ہوتا ہے، اس کے لیے پیسے بھی کم رکھے جاتے ہیں، ویسے بھی اس کو کھلے لائن کی جاب سمجھا جاتا ہے. تو بہت سارے پولیس ایشوز پہ ریسرچ بھی نہیں ہے. انہوں نے خود پولیس نے کبھی پروڈیوس کی ہے، کوئی انڈیویجول آفیسر ایفرٹ کر لے تو ہو جاتا ہے، لیکن انسٹیٹیوشنلی ہمیں ریسرچ نظر نہیں آتی ہے. حالانکہ ریسرچ کے لیے ایک علیحدہ سے اس میں ایک ونگس موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ مطلب کبھی فائنانشیل ایشوز پہ ریسرچ ہوئی ہو، کبھی کرائمز کے حوالے سے ریسرچ ہوئی ہو، کبھی ایک تھانہ کے مسائل کیا ہیں، وہاں پہ جو انوائرنمنٹ ہے وہ کیسا ہے، سروس ڈلیوری کے کیا ایشوز ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ریسرچ بھی پولیس کر سکتی ہے. تو اگر وہ کی جائے تو یقیناً ایک اس کا معاشرے میں ڈائلاگ کے حوالے سے، پالیسی پروسیس کو انفارم کرنے کے حوالے سے وہ ایک بڑی اس کی وہ ہو سکتی ہے کنٹریبیوشن. لیکن بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے، بنیادی ذمہ داری پارلیمنٹ کی ہے. اسلام آباد کے کیس میں منسٹری آف انٹیریئر کی، کیبنٹ کی ہے کہ وہ ان ایشوز کو دیکھیں اور اس پہ کام کریں. سر نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کا کیا رول ہے پولیس بجٹ میں، اور ہماری سٹیزنز کا کیا رول ہے؟ نہیں، پارلیمنٹ کا بنیادی کام تو قانون سازی کے حوالے سے ہے. اس کے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں قانون سازی جو ہے وہ بہت پرانی ہے، اور ہمارا عمومی مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ہونا تو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی مسلسل کام کر رہی ہو. چونکہ ہمارے ہاں تو اتنے قانون ہیں اور اتنے پرانے ہیں کہ ان کو کبھی کسی نے کھول کے دیکھا نہیں ہے. تو خاص طور پہ ایک ایسی کمیٹی بننی چاہیے جو پولیس کے ایکٹ کو جو اس سارے سسٹم جو ابھی ہمارے ہاں چل رہا ہے اس کو ریویو کرے، اور وہ ریکمینڈ کرے کہ کیا ضرورت ہے، یہ کیا 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 صورتحال ہے اور اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. انٹر پروونشل کس طرح کے ایشوز ہیں، جو ایگزسٹنگ لیجسلیشن ہے اس میں کیا ایشوز ہیں، یہ جو اب ٹرانس نیشنل یا ٹرانس پروونشل کرائم ہے اس کو نبٹنے کے لیے کیا ہمارا یہ جو ڈیوالوڈ پولیس سسٹم ہے کیا یہ ٹھیک ہے اس کے لیے. تو ایک کمپریہنسو ریویو کی ضرورت ہے. تو ایک تو پولیس پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے، اور اگر اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے یا لیگل امینڈمنٹ چاہیے تو وہ کی جائیں. اسلام آباد کی حد تک ابھی تک ڈسٹرکٹ میجسٹریسی کا نظام چل رہا ہے جو صوبوں میں اس طرح سے موجود نہیں ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ بہترین نظام ہے، چونکہ اس پہ بڑی کرٹیک بھی موجود رہی ہے. اس کو بھی اس پارلیمنٹ میں اس طرح سے ڈیبیٹ کر کے دیکھا نہیں گیا. پھر بجٹس جو ہیں ظاہر ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، بجٹ مہیا کتنا کیا جا رہا ہے، اور یہ اوور آل پرائرٹیز کی بات ہے، کیا سوشل سیکٹر ہماری پرائرٹی ہے یا نہیں ہے. تو جہاں پہ ہیلتھ ایجوکیشن کو فنڈز کم ملتے ہیں پولیس کو بھی کم ملتے ہیں. پھر فنڈز ایلوکیٹ ہونے کے بعد یا قانون سازی کرنے کے بعد پارلیمنٹ کا کام ہے اوور سائٹ کا. ہمارے ہاں کتنی دفعہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز جو ہیں وہ پبلک ہیئرنگ کرتی ہیں کہ ہماری نیشنل ہماری جو ہے کمیٹی جو انٹیریئر کی ہے کہ وہ کوئی پبلک ہیئرنگ کرے اور کہے کہ جناب ہم دیکھیں گے کہ ہماری اسلام آباد کی پولیس کیسے پرفارم کر رہی ہے، جس میں شہری بھی آئیں اپنی بات کریں، جس میں پولیس آفیسرز کو بھی بلایا جائے اور وہ بھی بات کریں. تو جب اس طرح کی سسٹمز نہ ہوں تو پھر لوگوں کی گریونسز جو ہیں ان کے ریس کرنے کے یا ایک فیڈ بیک کے سسٹمز کمزور رہتے ہیں. کیونکہ جب اب پارلیمنٹ پبلک ہیئرنگ کرے گی، اگر کریں پارلیمنٹ کی کمیٹیز، تو وہ ایک طرح کا فیڈ بیک میکنزم بھی ہے جس میں آپ کو آپریشنل اسپیکٹس پہ بھی کچھ شکایات ملیں گی یا کمزوریوں کی نشاندہی ہوگی، اور شاید کچھ تجاویز آپ کو لیجسلیشن کے حوالے سے بھی آئیں، بجٹ کے حوالے سے بھی آئیں. تو ہمارے یہاں اس طرح کا پارلیمنٹ کا کوئی فیڈ بیک میکنزم موجود نہیں ہے. جب بجٹ آتا ہے تو چند دنوں میں، ابھی بجٹ پیش ہوا ہے، آج کل اس پہ بحث چل رہی ہے، چند دنوں میں پاس ہو جائے گا. ابھی تک آپ نے کتنا پڑھا ہوگا میڈیا میں کہ کوئی اسلام آباد پولیس کے بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یا پارلیمنٹ میں کوئی پارلیمنٹ پولیس کے بجٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اور یہ ممکن بھی نہیں ہے. جب فل ہاؤس میں بات ہونی ہے تو فل ہاؤس میں تو اس طرح سے بجٹ بات ہو نہیں سکتی. یہ بات تو کمیٹیز میں ہو سکتی ہے. اگر یہ بجٹ مئی میں آیا ہوتا یا اپریل میں آیا ہوتا، اس کو کمیٹی کو بھیجا گیا ہوتا انٹیریئر کی کمیٹی اس کو ایگزامن کرتی، کلاس بائی کلاس دیکھتی، لائن بائی لائن دیکھتی، ڈیولپمنٹ بجٹ کو دیکھتی، تو پھر اس میں وہ کچھ میننگ فلی کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے. وہ کچھ کہہ سکتے تھے کہ یہ یہاں پہ جی آپ کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا بجٹ اتنا کم کیوں ہے، اس میں کیا واقعی یہ سوال پوچھ سکتے تھے، کیا یہ واقعی اس سے اسلام آباد پولیس کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، یہ آپریشنل بجٹ اتنا کم کیوں ہے.
یا ضروریات پوری ہو جائیں گی. چونکہ جب آپ کام کرنے کے لیے پیسے نہیں دیں گے تو آپ افیکٹولی ڈپارٹمنٹ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ ڈلیور کریں، پیسے آپ دیتے نہیں ہیں، تو آپ افیکٹولی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بھی کریں آپ کریں. تو مطلب آپ نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں تو لے لیں. ہم افیکٹولی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کھل کے یہ نہیں کہتے. لیکن جب آپ نے وسائل نہیں دی اور آپ کہیں کرائم کو بھی نہیں ہونا اور انویسٹیگیشن بھی کریں اور ٹریول کے پیسے نہیں ہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ پھر یہ وہی ہوگا کہ وہ کہتے ہیں گاڑی لے کر آئیں. تو یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ تھریڈ پیئر ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہوتا نہیں. سر یہ ہمارے کچھ دوستوں کے سوال ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں، جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے، ٹریننگز کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، سائیکولوجیکل کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پیسے نہیں دیے جاتے. تو پھر کچھ اس طرح کے سوال ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں سوال؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ ایشوز کے ان کو جیسے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جی adequate budget for investigation and citizens usually complain that the police charge them money. بالکل ٹھیک بات ہے. وہ دیکھیں بعض کا تو ایک تو کرپشن کا مسئلہ ہے نا. کوئی بندہ بھی جاتا ہے تو پولیس والے پیسے کافی ساری جگہوں پہ مانگتے ہیں. تو وہ کرپشن کا ایشو ہے، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. چونکہ اختیار بے شمار ہیں لیکن آپ نے لوگوں کو اچھی سیلریز نہیں ہیں، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، انسینٹیوز نہیں ہیں، تو لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ جاب نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. تو وہ بعض کا اپنی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، بچوں کی فیس پوری نہیں ہوتی ہے، تو بعض کا سسٹم کمپیل کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ کرپشن میں انڈلج کریں. تو ایک تو اچھے ریزنیبل پیکیجز ہونے چاہیے. جب اس کا نہ ہونے کی وجہ سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کی پریکٹس میں انڈلج ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ کو سرکاری کام کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہ ہوں پھر تو سسٹم آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ رشوت وہ پیسے لے لو. اگر آپ کے پاس انویسٹیگیشن کے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہیں، اعلیٰ آفیسرز کہتے ہیں آپ ڈیلیور کریں، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، اور کوئی نیچے سے کہے کہ جناب ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ تم اچھے افسر نہیں ہو، تمہیں کام کرنا نہیں آتا. تو نیچے سے یہ رواج نہیں ہے اسلام پولیس میں کہ کوئی نیچے والا افسر یہ شکایت کرے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے. تو وسائل کی کمی کا تو ایکسکیوز مانا ہی نہیں جاتا پولیس کے کلچر میں. اعلیٰ افسر کہتا ہے کہ افسر اچھا نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں تو سسٹم جو ہے وہ ایکچولی لوگوں کو کمپیل کر رہا ہے کہ آپ جو بھی کریں، انویسٹیگیشن کے پیسے آپ نے لینے ہیں مدعی سے یا مدعی علیہ سے تو آپ لیں، لیکن آپ ڈیلیور کریں. تو یہ کلچر اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب انویسٹیگیشن کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں اور اس کی ضرورت نہ ہو. اب وسائل پورے مہیا ہوں اور اس کے باوجود بھی پولیس افسر یہ کام کریں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے پھر اس کے بھی اچھے سسٹمز ہونے چاہیے. ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی نظام بدقسمتی سے ایسا ہو گیا ہے کہ وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی تھارو انکوائری کے اور ایویڈنس کلیکشن کے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہی بندہ جو ہے وہ بحال ہو کے واپس آ جاتا ہے. تو سسپینشن بھی ہوتی ہیں، سزائیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن وہ ایک ایسے مؤثر طریقے سے نہیں دی جاتی کہ اس سے واقعی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا تصور واضح ہو. وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ آربیٹریری ہیں اور بغیر ایویڈنس کلیکٹ کیے ہوئی ہیں، پھر وہ عدالتوں میں سسٹین نہیں کرتی. عدالتیں بھی بعض اوقات بہت لبرل ویو لیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک مؤثر نظام. تو آپ کو پولیس میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی شہرت ہے کہ اس نے بڑے بندے قتل کیے ہوئے ہیں اور بہت سارے ان پہ الزامات ہوں گے، ان کی شہرت اچھی نہیں ہے اور ان کو کئی دفعہ ڈسمس بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. وہ پولیس لیڈرشپ بعض کا چاہتی ہوتی ہے کہ یہ نہ رہیں سروس میں، لیکن مجبوری ہوتی ہے کیونکہ جناب وہ آ گئے ہیں واپس، اب کیا کریں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ جو ہیں یہ کلچر کی بات ہے کہ جناب یہ ہے تو بڑا اچھا، اس کی شہرت تو نہیں ہے لیکن اس کو جو کام دیں وہ کر دیتا ہے. تو وہ بعض اوقات سینئر آفیسر کی کنوینئنس ہوتی ہے کہ جناب یہ ڈلیور کرتا ہے، مطلب اپنی بھی مارا ماری کرتا ہے لیکن ڈلیور کرتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ڈبیٹ کی ضرورت ہے، ڈسکشن کی ضرورت ہے، اس میں پروز اینڈ کانز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کلچرل ایشوز ہیں، سسٹمک ایشوز ہیں، بجٹ کے ایشوز ہیں، لیجسلیٹو ایشوز ہیں، اور یہ تبھی ہو سکتے ہیں جب پبلک ڈبیٹ بھی ہو
पार्लियामेंट के अंदर भी डिबेट डिस्कशन हो, सारे स्टेक होल्डर्स को सुन के एक अच्छी पॉलिसी, एक अच्छा लीगल फ्रेमवर्क, एक अच्छा बजट फ्रेमवर्क बनाया जाए। सर लास्ट में CPDI पुलिस के और इसके बजट के हवाले से क्या काम करेंगे? सीपीडीआई शुरू से ही बजट के इश्यूज पे और पुलिस के इश्यूज पे काम कर रहा है, क्योंकि हमारा सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स तो एक अमन अमान, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, ये एक दायरा, ये एक एरिया है जिस पे हम काम करते रहे हैं। तो इस हवाले से हमने कुछ रिसर्च भी की है। हम पुलिस से मुतल्लिका लेजिस्लेशन को भी देखते रहे हैं, उसको ट्रैक करते रहे हैं, उसके बनने में अपनी तजावीज़ देते रहे हैं। हम राइट टू इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी हमने काम किया है, जिसमें हम बाज़ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। फिर इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए से या मीडिया के ज़रिए से या बाकी अवेयरनेस मटेरियल्स के ज़रिए से वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिबेट हो माशरे के अंदर, जिसमें पुलिस की ज़रूरियात जो है वो भी वाज़ेह हों और उनको उजागर किया जाए, और साथ-साथ में जो दीगर मसाइल हैं उनकी भी निशानदेही हो, ताकि बेहतरी आ सके। तो ये एक प्रायोरिटी एरिया रहा है सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के हवाले से। थैंक यू सर फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चन, और आई होप हमारी ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्यूरीज हैं जो वो हम उसको एड्रेस कर पाए हैं। तो इसके अलावा जब हम कोई सेशन करते हैं तो हम ज़रूर बताते हैं टॉपिक के जिस पे हम कर रहे होते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन तो डू आस्क अस, वी विल ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दैट हमारे क्वेश्चनर में जो हम अपने पैनल एक्सपर्ट से कर रहे होते हैं। वंस अगेन थैंक यू सर आपका टाइम देने बहुत का और शुक्रिया, बहुत हमारे शुक्रिया। एड्रेस और हमारे ऑडियंस का हमें देखने के लिए और हमें अप्रिशिएट करने के लिए, एंड वी डू वेलकम योर फीडबैक। Thank you and for joining us, and have a good day.